नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत ने जो नाकामी देखी 10 का इलेक्शन में, एक तारीखी नाकामी हुई है और यह कामयाबी है नून लीग की। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि यह जीत नहीं है नून लीग की और यह हार तो है तहरीक इंसाफ की, लेकिन यह बड़ी शिकस्त है, एक तारीखी शिकस्त हुई है। और जिस तरह हार हुई है और नून लीग की कामयाबी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम का शोकाज नोटिस फाड़ के फेंक दिया है, एक बड़ा रिएक्शन दिया है। फैसला क्या आता है, किस तरह का फैसला आज पीपल्स पार्टी सीसी के इजलास में, यह भी आना है बाकी। कहते हैं हुकूमत ना अहल है, ना लायक हुकूमत है, कुछ नहीं किया इसने, ये सिलेक्टेड हैं, लाए गए हैं, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जिस तरह अपोजिशन ने भी किया है उससे भी एक नालायकी नजर आती है। हुकूमत को जो शिकस्त हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह हुकूमत मकबूल नहीं रही। जो कारकर्दगी है इस हुकूमत ने, इसने गरीबों का जीना हराम कर दिया इस हुकूमत ने। और केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है। अब तो वजीर आजम घबराने भी नहीं देते। उन्होंने तो कहा है अब घबराएं भी नहीं, हम तो अभी घबराते भी नहीं है। अवाम को तो कहा है आप घबराएं नहीं, घबराने भी नहीं देते। इसी को बता दिया। मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर बड़ी कामयाबी हुई है नून लीग की, डस्का में आपको जीत हुई है और उन्होंने भी मलबा जो है इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है कि सारा इलेक्शन कमीशन ने हार मान भी रहे। क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर के बजा रही थी और हमारा ये क्लेम था कि धांधली हुई है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन तो हम फरवरी में भी जीत गए थे, लेकिन दरअसल हमारे उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। ये बात साबित हुई है कि फरवरी में इन सब लोगों ने मिलकर, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात चोरी किए थे, उन्होंने फरवरी 2021 के इंतखाबात डस्का में चोरी किए थे। ये बात साबित हो गई है अब, क्योंकि जब उसका फोकस हुआ और हमने तमाम सबूत दिए और उसके बाद इलेक्शन अब जब 10 अप्रैल को हुए, तो उसमें जब तमाम नज़रें उस हल्के पर थीं तो वो धांधली कर नहीं सके। तो बुनियादी तौर पर जब आप धांधली नहीं कर रहे, जब आपका बस नहीं चल रहा, जहां जहां आपके हाथ पांव कट जाते हैं और जमहूरियत को मौका मिलता है कि वो अपने रियल असेंस में ज़ाहिर हो और आवाम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने तकदीरों के फैसले करें, वहां मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, वहाँ नवाज शरीफ का बयानिया जीत जाता है, वहाँ नवाज शरीफ का नज़रिया जीत जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बहुत बड़ी शिकस्त थी। लेकिन मीर साहब, ये लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है। ये आज दिन तक, अभी मैं खबरें सुनता हुआ आ रहा हूँ, अभी आज दिन में भी जो एक मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म के साथ कराची के मुख्तलिफ बिजनेसमैनों की, उसके अंदर वो खबर में नीचे पट्टी ये चल रही है कि भाई वज़ीर आज़म का जो रियासत मदीने का जो मिशन है, विजन है, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। यानी बाज अभी भी नहीं आ रहे, अभी भी वही ड्रामा, अभी भी वही लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अभी भी मदीने के रियासत का नाम लेकर लोगों को वही पुराना मंजन बेच रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या ये मदीना की रियासत है जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर रहे हैं और 3 मरला के घर की जो किस्त है वो 2 लाख रुपए महीना बनती है अगर 3 साल में वो किस्तें वापस करता है, और अगर वो 30 साल तक एड़ियां रगड़ रगड़ के किस्तें देगा तब जाके भी 20,000 रुपए महीना किस्त देगा। मैं पूरा उसका शेड्यूल पढ़ता हुआ आया हूं, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई इंसान 1 लाख रुपया भी उसकी तनख्वाह हो, यानी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, वो लोग भी शायद मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो मदीना रियासत का नाम लेकर यहाँ पे लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये आज तक बाज नहीं आ रहे हैं और लोग, मुझे हैरान हूं कि किस तरह के लोग उनके सामने बैठे होते हैं और मदीना की रियासत की जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो तालियां बजा रहे होते हैं आगे। सर, नालायक हुकूमत को नालायक अपोजिशन मिली है, क्या कहेंगे? मीर साहब देखें, बात सुने, अपोजिशन के पास जितनी भी
روایتی جمہوری انداز ہے، جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے، جس طریقے سے ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، اپوزیشن وہ جدوجہد کر رہی ہے. اس کے اندر عوام دیکھ رہا ہے، عوام کی نظریں ہیں کہ کون سے وہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو عوام سے کیے گئے، ابھی ریسنٹلی پاسٹ میں جو اپوزیشن جماعتوں نے عوام سے وعدے کیے، کون سی وہ جماعتیں جو اپنے وعدوں میں پوری نہیں اتر رہی ہیں اور بیک ڈور رابطے کر رہی ہیں، اپنے مفادات کے گرد گھوم رہی ہیں، اور کون سی وہ جماعتیں ہیں جو ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں. یعنی کہ کون رابطے کر رہے ہیں، کون ریئل کر رہے ہیں، یہ عوام کو پتہ ہے. بریک کا ٹائم کرنا. بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتے ہیں، آپ نام لیں کون کر رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، سر کیا کہیں گے جس طرح آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شوکاز نوٹس پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ ہم سیاست جو ہے وہ عزت کے لیے کرتے ہیں، اور اس نوٹس کو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا، کیا کہیں گے؟ ریسپونڈ کریں. دیکھیں، میں بریک سے پہلے یہی گفتگو کر رہا تھا کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کون وہ چہرے ہیں، کون وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت اپنی طرز سیاست سے، اپنے طرز عمل سے، وہ عوام سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں، جو پی ڈی ایم کا منشور ہے، جو پی ڈی ایم کا نظریہ ہے، جو پی ڈی ایم کا اصولی موقف تھا، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر کاغذ پھینکیں گے، شاید ان کو اپنے نانا کی وہ تقریر جو یو این او میں انہوں نے کی تھی اور کاغذ پھینک کے یو این او سے باہر آ گئے تھے، اور اس پر پورے پاکستان میں اس ویڈیو پر، اور آج تک ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ جی کیا لیڈر تھا، اور اس نے اقوام عالم کے سامنے جو ہے وہ کپڑے اپنا یہ کاغذ پھاڑ کے اور وہ بڑے وہاں سے نکلے اور یہ کیا. آج انہوں نے بھی کاغذ پھاڑا ہے. لیکن مجھے بتائیں، بھٹو صاحب کی اس تقریر کاغذ پھاڑنے کے بعد کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا؟ پاکستان کی سیاست کو کوئی فائدہ ہوا؟ انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ یا آج بلاول صاحب یہ شوکاز کا، یہ جو شوکاز تو نہیں ہے، خیر ان سے شوکاز نوٹس ان سے مانگا گیا، ان سے وضاحت مانگی گئی ہے، لیکن اگر وہ پھاڑا ہے، پارٹی کو وضاحت دی جا سکتی ہے. اس سے مجھے بتائیں اس عمل سے کہ وہ ایک اپوزیشن جماعت کی طرف سے وضاحت طلب کرنے والے کاغذ کو پھاڑ کر وہ اس سے کس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ آج کیا یہ سب کچھ دیکھ کر پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں مضبوط ہوں گی، یا یہ ناکارہ نااہل حکومت جو ہے وہ اس سے خوش ہوگی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مضبوط کر رہے ہیں اپنے اس عمل سے. نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، ایک ویژنری نئے ینگ ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، لیکن جب ان کی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے لیڈر کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ سدرا میر صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو مرزا فار ہیونگ می. پی ڈی ایم کا آپ کو پتا ہے کیا مستقبل ہے؟ آج بلاول بھٹو صاحب نے جو پی ڈی ایم کا شوکاز تھا، شاہد خاقان صاحب کا شوکاز تھا، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ میر صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کا رویہ ہے نا، اس کو سمجھنا پی ڈی ایم کے لیے خاصا مشکل ہے. آپ سے بڑے سٹارٹنگ میں میری بات ہوئی تھی جب یہ پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز ہوا، تو ہم کیا گفتگو کرتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں؟ یہی گفتگو کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل مووز کے حوالے سے ایسی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں سچویشن آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی نے بڑی پولیٹیکل مووز بھی کھیلی پی ڈی ایم کے ساتھ سٹارٹنگ میں، جو پی ڈی ایم کو سمجھ میں نہیں آئی. آج جو رویہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ذرا ہٹ کے ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے لیے کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیں، آج پارٹی ذرا بھٹو کی پارٹی نظر آئی. آپ دیکھیے کس طرح سے شو کاز نوٹس کو پھاڑ کر پھینکا، اور پھر یہ کہا کہ سیاست سے بڑھ کر ہمارے لیے عزت ہے. شرکا اس پر تالیاں بھی بجائیں. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ سے وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے. انہوں نے ایسی پیشکش کی کہ پارٹی نے اس کو نہیں مانا. آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی آپ کے ساتھ ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پی ڈی ایم تھی، یا پی ڈی ایم کی ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ابھی جو ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں اس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید اب پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی ہے. اور سی سی کے اجلاس کے اندر شرکا نے بھی یہی رائے دی ہے
کہ ہمیں اب پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا. اب پی ڈی ایم کے ساتھ نہ چلنا یہ کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ ایسی کون سی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ چکی ہے؟ ایسا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کر لیا ہے کہ اس تحریک سے اب وہ خود کو الگ کرنا چاہتی ہے؟ یہ صرف نظریات کا اختلاف مت سمجھیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دو مختلف نظریے تھے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی خود کو الگ کرنے جا رہی ہے. یہ نظریات کے اختلافات سے کچھ آگے کا دکھ رہا ہے جو شاید پی ڈی ایم ابھی نہیں پہچان پا رہی ہے. لیکن بہرحال اب اس کے اوپر مسلم لیگ نون کا سٹینس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس تحریک کو جوڑے رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون آگے جا کر کیا کرتی ہے. ابھی مصدق ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی ڈیورنگ ٹرانسمیشن, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا ان کی باتوں سے کہ اس وقت پی ڈی ایم کو ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی. ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جس کو اس اتحاد سے فائدہ ہے وہ اس اتحاد میں رہے گا, جس کو الگ ہونا ہے اس کے لیے الگ ہونے کا آپشن ہے. لیکن آپ اس ذرا چیز کو دیکھیے کہ جو جماعتوں کا اتحاد بنا تھا حکومت کو کے لیے خطرے کے لیے, حکومت کو ہٹانے کے لیے, حکومت کو کمزور کرنے کے لیے, وہ اتحاد جب خود ہی کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں کیا گین کر پائے گا؟ اے این پی کا الگ ہونا, پیپلز پارٹی کا الگ ہونا, اس کے بعد جے یو آئی رہ جائے گی پی ڈی ایم میں, مسلم لیگ نون کی جماعت رہ جائے گی, باقی 7-8 جماعتیں رہ جائیں گی. تو یہ کیا مل کر جس مقصد کے لیے یہ جماعتیں بنی تھیں, ایک اتحاد بنا تھا, پی ڈی ایم بنی تھی, کیا اس کو یہ گین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کی ساری پریڈکشنز ٹھیک تھیں کہ یہ خود ہی پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی, یہ کھچڑی ایسے ہی بیچ چوراہے میں ختم ہو جائے گی. تو پھر یہ ساری باتیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں. صدرہ میر صاحبہ, جس طرح ایک نیا اتحاد دیکھ رہی ہیں یا پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین کا بھی رابطہ ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس سے تو آج وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کافی اشارے دے رہی تھی کہ جہانگیر ترین کا جہاز پہلے ملتان اترے گا, پھر اس کے بعد پنجاب اترے گا, پھر وفاقی حکومت پر اترے گا. تو ترین صاحب سے امیدیں لگانے سے پہلے ان کا تو بیانیہ جان لیجیے. دیکھیے ترین صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں, اینڈ ہی از دا مین آف ورڈز. جہانگیر ترین صاحب نے جو کہا ہے وہ بڑی سوچ بچار کے بعد سمجھ کے ساتھ کہا ہے. اگر پیپلز پارٹی امید لگا رہی ہے, نون لیگ امید لگا رہی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ جہانگیر ترین صاحب کسی بھی ایک جماعت کی جانب جائیں گے یا کوئی نیا اتحاد بنتا مجھے نہیں دکھ رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے بزنس مین ہیں. وہ جس کو جہانگیر ترین کی ضرورت ہے وہ جہانگیر ترین کی جانب جائے گا. جہانگیر ترین کسی کی جانب پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی جانب والے نے, ان کا آفیشیل ورژن میں نے نہیں دیکھا. ان کے جو اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے, وہ اس کے علاوہ کہیں نہیں جا رہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شہلا رضا نے ایک ٹویٹ کیا تھا, بعد میں انہوں نے ہٹا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. ڈیلیٹ کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. کچھ ہے تو صحیح, سم تھنگ از اے کوکنگ. ہو سکتا ہے, ہونے کو میر صاحب کیا نہیں ہو سکتا. امید ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, امید ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کی, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑے سیاسی فائدے پہنچائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, نو ڈاؤٹ. لوگوں نے کیا کچھ نہیں ان کو کہا, انہوں نے ان کے جہاز کے بارے میں کہا, اے ٹی ایم کارڈ کہا خان صاحب کی. لیکن آپ دیکھیے نا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جہانگیر ترین صاحب کی انٹینشن ایسی کوئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر ایسی کوئی انڈیکیشنز دے رہی ہے تو مے بی وہ پی ٹی آئی کو, اس کے دھیان کو, اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہی ہو. سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوتا میر صاحب. 10 کا الیکشن کا کچھ فرق پڑے گا پنجاب کے اندر, نون لیگ کی جیت ہوئی ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ میر صاحب 10 کا الیکشن نا ایک ٹیبل ٹرن سچویشن کے ساتھ ساتھ بڑی اہم اس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ کتنا انٹرسٹنگ رہا ہے. 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس تناسب سے اسی حلقے سے ووٹ نہ مسلم لیگ نون نے حاصل کیے تھے نہ پی ٹی آئی نے حاصل کیے تھے. لیکن دیکھیں کس طرح کی ہم نے صورتحال دیکھی. بہرحال میں کل ایک تجزیہ دیکھ رہی تھی مسلم لیگ نون کا, مسلم لیگ نون سے جب یہ سوال ہوا ان کی جماعت سے کہ ٹھیک ہے آپ جیت تو گئے ہیں لیکن صرف یہ 18-19 ہزار ووٹوں کا مارجن ہے, اس سے آپ کی جیت ہوئی ہے. تو جو اسپوکس پرسن تھے مسلم لیگ نون, انہوں نے جواب دیا کہ حکومت وقت کے ہوتے ہوئے ری الیکشن ہو جانا اور ری الیکشن کے اندر 19 ووٹوں سے بھی جیت جانا بڑا مارجن ہے, ہماری بڑی جیت ہے. اب آپ اس کے اوپر یہ دیکھیے کہ خود پی ٹی آئی کے بڑے بڑے سینئر رہنما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پولیٹیکل فیلئر ہے. اگر آپ پولیٹیکل فیلئر اپنا مان رہے ہیں تو یہ بس صرف پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے, یہ آپ کے نیریٹو کا فیلئر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آپ کی سوچ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, لوگ آپ کی تبدیلی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. بڑا لمحہ فکری ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اگر وہ خود اپنے منہ سے یہ ایڈمٹ کرے کہ یہ پولیٹیکل فیلئر ہے.
डॉक्टर साहबा फिरदौस आशिक अवान साहबा वो कल रात को ये कह रही थी कि उस सही। हलके के अंदर ये पॉलिटिकल फेलियर है, तो किसकी जानिब इशारा कर रही थी? उस्मान डार साहब की जानिब इशारा कर रही थी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो उस हलके के अंदर वही हमें नजर आते हैं ना। वही आपने इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया अली असद मलही, जिनका एक बैकग्राउंड है, वो वहां से नहीं जीत पाए। वो क्यों नहीं जीत पाए? अगर आपका अवाम के अंदर नैरेटिव फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एज अ सियासी जमात कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं। अवामी ताकत आपके सही। हाथों से जा रही है। ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बड़ी मेहरबानी सिद्रा मीर साहब, सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ थी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर, पीपल्स पार्टी जो है ना, ब्रेक के बाद आऊंगा, जरूर कहूंगा पीपल्स पार्टी जरूर स्मार्ट मूव कर रही है। पीपल्स पार्टी की जरूरत है नहीं है। ब्रेक के बाद आते हैं ना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ सर, आपके सामने है सूरत हाल पीपल्स पार्टी की। जिस तरह सिद्रा मीर साहब ने कहा, क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है इस वक्त, वो जिस तरह एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने मफादात के गिर्द सिर्फ घूम रहे हैं। मुझे बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर अपोजिशन लीडर सेनेट में बन जाते हैं, अपोजिशन की जमातों को उनके किए हुए, खुद अपने किए हुए फैसलों से हटकर, तो मुझे बताएं कि क्या ये उनके फ़ायदे की बात है? खुद पीपल्स पार्टी के फ़ायदे में हुआ है ये अपोजिशन लीडर को कौन से इख्तियारात होते हैं, कौन सी ये हुकूमत मिल गई उन्हें? बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ पर इन्होंने ये दरार डाली है, वो तो एक बहुत ही, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन कर देते ना, अगर जरदारी साहब या बिलावल साहब फ़ोन कर देते और वो कहते जी हमें बस चाहिए और हमारा ये मुतालबा है, इधर आप देख लें इसको, तो नवाज शरीफ साहब जो इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं नज़रियाती, वो क्या सेनेट के अपोजिशन लीडर पर अड़ जाते? सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो दे देते, वो कहते ठीक है जी आप ले लें, कोई मसला नहीं है, इत्तेहाद बचना चाहिए। लेकिन आप पीठ पीछे वार करें, बाप के वोट लें, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो भिड़ जाएं और फिर कुछ अपनी मरातें बैकडोर ले लें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो इस वक्त एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं आप हमें आंखें दिखा रहे हैं सर, अगर इससे आप एस्टेब्लिशमेंट इसको की मजबूत कर रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेते तो आज फिर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि स्विस बैंक अकाउंट केसेस दोबारा खोले जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो वो कड़ी है कि एक तरफ शेख रशीद साहब जो है वो स्विस बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, खोले जाएंगे, यानी कि आप लोग जिस तरीके से हमें कॉपरेट कर रहे हो करते रहो, नहीं तो फिर हम ये यानी ब्लैकमेल हो रहे हैं ना। आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? आपके साथ जब पाकिस्तानी अवाम खड़ा है, जब आपके साथ जब सारी अपोजिशन जमातें, लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। कल को ये आपकी जो सियासी हिस्ट्री है, जो आपकी कुर्बानियां हैं, आपके वालदेन की कुर्बानियां हैं, आपके वालदा की कुर्बानी है, आपके नाना की कुर्बानी है, आप जिस तरह एक इमर्जिंग लीडर के रूप में उभर रहे हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, विजनरी लीडर के तौर पे आपको जाना जाता है, ये आपका पॉलिटिकली फिगर आपकी डैमेज होगी, इससे आपकी सियासत डैमेज होगी। आप हमें इस तरह, क्या मुस्लिम लीग नून कोई कमजोर जमात समझते हैं आप भबकियां देंगे और आप हम जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे? ये नहीं होता है। खुद मरियम बीबी ने यहाँ आके आपको समझाया, तकरीर की, उसने कहा कि भाई देखें हम अलग अलग सियासी जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे। ये हरकतें आपको जेब नहीं देती हैं। आज आपने पेपर फाड़ दिया है, कल को कोई और चीज पीपल्स पार्टी आपने शोकाज क्यों किया? तरफ से आप इजलास देखें, आप इजलास बुलाते वहीं पूछ लेते, आप शोकाज किसी पार्टी को दे सकते हैं, एनपी क्यों चली गई? देखिए मैं अर्ज करूं, शोकाज दिया ना, चलें अगर फॉर थोड़ी देर के लिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लें कि गलत किया, तो क्या उसका ये तरीका है कि आप फाड़ के और उसके ऊपर इतना बड़ा ये रिएक्शन दें और हुकूमत के वक्त को मजबूत करें? एक पार्टी को शोकाज आपको अगर एक तरफ से ये शोकाज देना गलत है, दूसरी तरफ से उसका इस तरह का रिएक्शन आना भी गलत है। अगर आप समझा रहे हैं कि जी यूं नहीं होता, सियासतदान है आप और बाकी सारे जो है वो सियासतदान नहीं है और आपको ही सियासत आती है और आप ही अकेले कुल हैं, तो फिर आपको तो मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए ना। सर एनपी ने भी यही किया। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, तो एनपी ने साथ साथ पीपल्स पार्टी के लिए क्या फरमाया है ये भी तो आप देखें। आपके लिए भी क्या फरमाया है? हमारे लिए भी फरमाया, लेकिन उसके साथ साथ एएनपी एक तदब्बुर के साथ उनका सर, फिर भी उनका देखें वो इसलिए उन्होंने रवैयों की वजह से छोड़ा।
وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے بیلنس کیا. خیر ہمیں تو وہ مسلم لیگ نون کا نام لے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی یہاں سپورٹ کی ہے. ANP نے اپنا امیدوار وڈرا کیا ہے 249 میں کراچی کے انتخابات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جمہوری جماعتیں ہیں, ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں اپوزیشن کو مضبوط کرنا چاہیے, حکومت کو مضبوط. اتحاد رہے گا آپ کو لگ رہا ہے اس رویوں کے ساتھ؟ ایک دو پارٹی اگر چھوڑ بھی جاتی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ PDM کے جو مجموعی طور پر اس کا جو سٹینڈ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی چھوڑ دے تو اتحاد کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلم لیگ نون لانگ مارچ رہے گی, نون لیگ ریزائن دے گی, پہلے سے زیادہ بڑھتے ہوئے انداز میں ریزائن دے گی, مستعفی. ریزائن کا فیصلہ دیکھیں, اب نیو ڈیولپمنٹ جب ہوگی ریزائن اسی وقت کارآمد تمام اپوزیشن جماعتیں دیتی. اگر پیپلز پارٹی ہٹ جاتی ہے تو پھر ریزائن کا فائدہ نہیں ہوتا, میرے یہ ناقص رائے ہے. لیکن اگر PDM کے سربراہ اجلاس بلاتے ہیں, اس کے بعد نئی ڈیولپمنٹ کے بعد اگر پیپلز پارٹی چھوڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون نے تو اپنے استعفے فضل الرحمان صاحب کو دے دیے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی سے باہر جانا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں طرف اسمبلیوں میں اندر رہ کر بھی اور اسمبلی سے باہر بھی اس حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور عوامی جدوجہد کا راستہ اپناتے ہوئے اس حکومت کو اپنے گھر بھیجنا. یہ موقف تو پیپلز پارٹی کا صحیح ہے نا؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر جو بھی استعفاؤں کو لے کر جو موقف ہے وہ پیپلز پارٹی کا موقف تھوڑا میرے نظریے کے مطابق تھوڑا بہتر ہے اسٹریٹجیکلی. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ قریب لاتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, اس دفعہ خاموش ہیں, چپ ہیں. طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی, مجھے بھی پتا ہے, لیکن اس دفعہ خاموش ہیں, چپ ہیں. وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کی جو خاموشی ہے نا, اسے یہ سمجھا جائے کہ جو بہت بڑا جب طوفان آتا ہے اس سے پہلے سمندر بہت خاموش ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بہت بڑا سرپرائز قوم کو دیں گے اور پہلے سے زیادہ بڑھ کر جوشیلے انداز میں اسٹریٹجیکلی زبردست طریقے سے PDM کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. PDM چلے گی, حکومت نہیں جائے گی. حکومت لازم بات ہے, اگر PDM اپنے اہداف حاصل کر لیتی ہے تو حکومت کو تو گھر جانا پڑے گا. سر جو صورتحال ہے, مہنگائی, بے روزگاری, اس پہ بیانیہ نہیں بن سکا, کیا وجہ کیا ہے؟ صرف حکومت جائے اس طرف نہیں. یہ ایک تاثر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے نکلے تھے یہ سب لوگ, اپنے مفادات تھے, ہر کسی کے اپنے مفادات تھے, عوامی مفادات نہیں تھے. بیرسٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ میر صاحب اگر عوامی مفادات نہ ہوتے اور اگر اپنے مفادات ہوتے تو راستہ تو بڑا آسان ہے. میں بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. میاں نواز شریف کو نہیں پتا کہ اس ملک میں اقتدار میں آنے کا, رہنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2 منٹ میں اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں, لینینسی دکھائیں, کمزوری دکھائیں, نیچے جھکیں, گھٹنوں کے بل بیٹھیں, اپنے نظریے کو, ووٹ کو عزت دو سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ کو دنیا بھر کی مراتیں ملیں گی, سارے کیسز آپ کے اوپر ختم ہو جائیں گے. عمران خان کو ہری جھنڈی دکھا دی جائے گی کہ بچو اب تیرا کام ختم. آئیے میاں نواز شریف صاحب, آ کے پنجاب کے آپ اتنے بہت بڑے لیڈر ہیں, پاکستان بھر میں آپ کی مقبولیت ہے, آپ آئیں اور آ کے آپ پاکستان کے اقتدار پر برا جمع ہوں. اور جو ہم کہتے ہیں ہم سے, نواز شریف ڈکٹیشن لینے سے انکار کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مفادات کے گرد اس کی تو سیاست ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو شخص ڈکٹیشن لینے سے انکار کرے, جو شخص اپنے نظریے پہ کھڑا ہو جائے, وہ کیسے اپنے مفادات کے گرد اپنی سیاست کو رکھ سکتا ہے؟ وہ پھر عوامی مفادات پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. تو ہماری سیاست عوامی مفادات کے اوپر ہے. رہی بات مہنگائی کی, بے روزگاری کی, یہ وہ مسائل ہیں جو اس حکومت ناکارہ, نااہل ترین حکومت کو مسلسل زبردستی اقتدار میں رکھنے کی قیمت ملک کی قوم اور عوام جو ہے وہ اس وقت وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. اگر آپ زبردستی اس حکومت کو اقتدار میں نہ رکھیں اور اگر آپ 18 کے الیکشن کو چوری نہ کرتے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے تو ملک آج یہ قیمت ادا نہ کرتا. مجھے آپ یہ بتائیں, زرداری صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں, اسٹرگل کریں, ساتھ کریں, ساتھ جیلوں میں جائیں. اس طرح تحریکیں کس طرح چلتی ہیں؟ بریندر بھٹو صاحبہ بھی آئی تھی, اس نے بھی تحریک چلائی, کیوں نہیں آتے؟ میں نے خود, کیا جان کو کیا خطرہ ہے؟ میں نے لندن میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے یہی سوال کیا تھا جو آج آپ مجھ سے کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر ہے, وہ پاکستان پر قابض ہے
اور آپ اور میاں محمد نواز شریف دونوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیوں نہیں پاکستان جاتے اور عملی سیاست کا حصہ بنتے؟ محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے کہا تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کے دور حکومت میں وہاں جائیں جو ہمیں نہ سیاست کرنے دے, نہ بنیادی حقوق کی وہاں آزادی ہو, نہ آئینی حقوق کا کوئی گارنٹی ہو, اور ہم وہاں جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں؟ ہم اس وقت پاکستان واپس جائیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ اب ہمارا جانا ناگزیر ہے اور ہمیں جانا چاہیے, اور ہمیں اپنی جان کا تحفظ کا بھی کرنا رکھنا ہے. لازمی بات ہے اس وقت میاں نواز شریف کا پاکستان آنا اور ان حکمرانوں کے ان آگے ڈال دینا ان کو, یہ سب سے بڑی آج تو جمہوریت ہے, آج تو جمہوریت ہے, آج جمہوریت کہاں آج ہے؟ تو ڈکٹیٹر نہیں ہے. آپ میر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا جمہوریت ہے؟ میاں صاحب کو کس سے خطرہ ہے؟ میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے ان تمام اسٹیک ہولڈر سے جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. کیا وجہ تھی کہ میاں نواز شریف کی طبیعت اچانک خراب ہوتی ہے؟ خود حکومتی ڈاکٹر سارے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پلیٹلیٹس اتنا جلدی اتنی تیزی سے کیسے گر رہے ہیں. ہمیں خطرہ تھا کہ ان کو سلو پوائزن دیا گیا ہے, ہمیں خطرہ تھا کہ ان کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس کے بعد ان کی بیٹی کی گاڑی پر فائرنگ کرنا, وہ بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے اگر شیشے نہیں ٹوٹ سکے تو ان کو پتھراؤ کرنا تاکہ کسی بھی طرح شیشہ ٹوٹے اور پھر ہم اس کو ہٹ کریں, ٹارگٹ کریں, اور پھر یہ پیغام دینا کہ تمہیں لیکن ایک چیز دیکھیں نا, زرداری صاحب ان سے زیادہ بیمار ہیں, وہ یہاں رہ رہے ہیں, یہاں علاج کروا رہے ہیں, سب چیزیں یہاں کروا رہے ہیں, وہ بھی تو یہاں ہیں. میر صاحب جس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں, جس طرح وہ رہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ جس طرح پیشیاں دے رہے ہیں نا, یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, میاں نواز شریف بھی اگر اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں. پیشیاں تو دے رہے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا سر. میں آپ کو بتاؤں نا, وہ بھی تو گئے نا باہر, ان کا بھی تو نام نکالا گیا نا, ان کا تو نام آج بھی سی ایل میں ہے, آصف علی زرداری صاحب کا نکالا نہیں جا رہا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, پہلی بات آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں, ٹھیک ہے, ان عدالتوں میں باقاعدہ اپنا کیس فائٹ کر کے یہاں سے گئے, لیکن آپ کم سے کم عدالتیں کہہ رہی ہیں, حکومت نے بھیجا, حکومت کہہ رہی ہے عدالتوں نے بھیجا. برائے مہربانی میں دیکھیں اس وقت ایک اہم ترین پاکستان کی سیاسی جماعت کا رکن ہوں, برائے مہربانی میاں نواز شریف کو اور آصف زرداری صاحب کو ترازو کے ایک پلڑے میں نہ. سر طبیعت دیکھیں نا, انہوں نے جیل زیادہ کاٹا ہے, ان کی طرز وہ زیادہ جیل میں گئے, وکٹمائز زیادہ. سر دیکھیں انہوں نے جیل زیادہ کاٹا ہے, انہوں نے وکٹمائز زیادہ ہوئے, وہ جلاوطن زیادہ ہوئے. سر تینوں چیزیں بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر ان کی جو سیاسی جدوجہد رہی ہے وہ ان کی اپنی جماعت ہے, ان کو اس پر فخر بھی ہے, ہم ان کی اس لحاظ سے ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, لیکن بنیادی طور پر اپنے اصول پر اڑ جانا, ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اور اپنے اصول پر تھوڑا تذبذب کا شکار ہونا, تھوڑا لرز جانا. کب سے میاں صاحب جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے, جمہوری ہوئے, نظریاتی ہوئے, یہ کب سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب 99 کے بعد جو میاں نواز شریف کا سیکنڈ ابھی ہوئے ہیں نا, پہلے تو یہ نہیں تھے نا. میاں نواز شریف صاحب 99 کے جو کو تھا اس کے بعد سے ڈیفرنٹ نواز شریف ہے, اور اس کے بعد کا جو نواز شریف ہے وہ اپنے اصول پر کبھی سمجھوتا نہیں, ہمیشہ کمپرومائز. نواز شریف نے 93 میں ہی کہہ دیا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. نواز شریف نے اس ملک کے لیے جو کام کیے ہیں وہ آج بھی آپ جائیں آپ کو نظر آئیں گے, یہاں سے جیسے کراچی سے نکلیں گے آپ کو نواز شریف کی بنی ہوئی سڑکیں نظر آئیں گی, کسی اور نے اتنے کام نہیں. میاں صاحب نے ہمیشہ کمپرومائزز کیے ہیں, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن اس اتحاد کا کیا بنے گا سر؟ اگر اتحاد آپ کے ہاتھ میں اور مولانا صاحب کے ہاتھ میں رہتے ہیں تو اتحاد کا کوئی مستقبل. پہلی بات, میاں نواز شریف نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اپنے اصولوں پر ڈٹ کے کھڑے ہوئے. کمپرومائز کرتے تو آج بھی ملک کے وزیر اعظم ہوتے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومتی اہم وزراء نے یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہی ہے کہ نواز شریف اگر یہ 2-4 لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے اور اس طرح وہ اپنا بیانیہ مضبوط نہ رکھتے تو آج بھی ملک کے وزیر اعظم ہوتے. جی انہوں نے ہی کہا, وہ حکومت کے اہم ترین رکن ہیں. نواز شریف کبھی سمجھوتا نہیں کرتا, نواز شریف ہر این آر او کو, ہر سمجھوتے کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. رہی بات پی ڈی ایم کے مستقبل کی, کہ پی ڈی ایم کا مستقبل روشن ہے, پی ڈی ایم کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں, ان کی اپنی اپنی طرز سیاست ہے, ہم پیپلز پارٹی کی طرز سیاست کی مخالفت نہیں کرتے, وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, ان کا راستہ الگ ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار زیادہ موزوں ہے اور وہ بڑے اہم اور بڑے دانا قسم کے سیاستدان ہیں اور وہ حکومت کو پی ڈی ایم سے باہر نکل کر بھی گرا سکتے ہیں, تو ہمیں خوشی ہوگی اگر وہ گراتے ہیں. ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اس حکومت سے جو عوام ہے اس کی جان چھوٹے اس حکومت سے. گرانا, سڑکوں پہ حکومت گرانا, یہ صحیح طریقہ ہے, جمہوری طریقہ ہے, آئینی طریقہ ہے, اس طرح گورنمنٹ جائے؟
جی بالکل یہی جمہوری آئینی سیاسی طریقہ ہے. ہم تحریک عدم اعتماد لانا یہ جمہوری طریقہ نہیں. بندوق کے زور پر حکومت نہیں گرا رہے. یہ آئینی طریقہ نہیں. عوامی مرضی اور منشا کے مطابق عوام کے ساتھ عوام کے کہنے پر عوام کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے. عوام چاہتی ہے کہ اس ظالم حکومت سے نجات ملے. عوام تنگ آ چکی ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے تحریک عدم اعتماد لائیں, اس گورنمنٹ کو گھر بھیجیں, یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. وہ طریقہ بھی صحیح ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. ہمارے دیکھیں نا آپ یہ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لانا بھی درست ہے. آئین کی حدود میں رہتے ہوئے جو پارلیمانی نارمز ہیں اس کے اندر ان ہاؤس چینج کا راستہ بھی ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ احتجاج کرنے کا بھی راستہ ٹھیک ہے. عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق حکومت دوسری آئے یہ بھی راستہ ٹھیک ہے. لیکن ہم کسی ضد پر نہیں کھڑے ہو. آپ ہٹ دھرمی تھی نا. جس طرح پیپلز پارٹی کا آخری آپشن ہے استعفا, آخری آپشن ہے. آپ نے کہا اس کو جو ہے نا کنڈیشنل کر دیا کہ لانگ مارچ آپ نے ملتوی کر دیا. پیپلز پارٹی کو آپ نے کانفیڈنس میں نہیں لیا. صرف ہم نے نہیں کیا, پیپلز پارٹی اس اجلاس میں موجود تھی. پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی 9 جماعتوں نے اس پر آمن صدق نہ کہا. 9 جماعتوں کا فیصلہ ایک طرف. یہ کون سی پھر جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو پھر اکثریت رائے کے فیصلے کا احترام کا نام ہے نا. اگر آپ اکثریت رائے کا جو ہے وہ نہیں کرتے احترام تو پھر آپ کون سے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں؟ تو ہم تو مسلم لیگ نون تو سر تسلیم خم کرتی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے ہمارے اکابرین اور قائدین تھے جو سمجھتے تھے کہ ابھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. لیکن اکثریت کا جب فیصلہ آ گیا تو مسلم لیگ نون نے جمہوری فیصلوں کی پاسداری رکھی اور ان کو سر تسلیم خم کیا کہ ٹھیک ہے. کہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے, مولانا صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. آج پی ڈی ایم جو کمزور ہوئی, ٹوٹ گئی, جو تقسیم ہوئی, آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پی ڈی ایم کی تحریک جب اپنے عروج پر تھی اور اس وقت جو فتوحات ہمیں مل رہی تھیں اور ہر جگہ پہ ہم اپنے اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ مولانا صاحب کو اور نون لیگ کو نہ دیں. اور جب فیصلے اس طرح کے ہوں کہ جس میں آپ نے بٹرے کیا اور آپ چھرا گھونپ کے اور آپ نے ون سائیڈڈ فیصلے کر لیے تو پھر آپ کہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی پر ہے. کون گیا تھا باپ سے لینے کے لیے ووٹ کی سپورٹ؟ جماعت اسلامی کے پاس پنجاب نے آپ نے پنجاب میں پیکٹ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے. آپ نے جو ہے نا جو سینیٹرز کروائے تھے اس کے ذمہ دار آپ نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے کوئی پیکٹ نہیں کیا سر. کیا ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں کیا تھا. چودھری پرویز والا فارمولا یہ تھا کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہیں اس کو اتنی ملنی چاہیے. ہم نے کوئی اپنا سینیٹر وڈرا نہیں کیا تھا. جتنے سینیٹرز ہمارے کھڑے تھے اپنی تعداد کے مطابق کھڑے تھے. الیکشن تو نہیں ہوا نا. الیکشن نہ ہونا یہ دیکھیں نا, سینیٹ کی الیکشن کو آپ عام انتخابات سے نہیں وہ کر سکتے. سینیٹ میں ہمارے جتنے وہاں صوبائی اسمبلی ممبران تھے اتنی ہمیں سیٹیں ملنی تھی. ہم نے کوئی اس کی بھی وضاحت دینی چاہیے نا آپ کو. کس چیز کی وضاحت دینی چاہیے تھی نا. پیپلز پارٹی نے بھی کہی ہے وضاحت. فیصلے ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی ایم پی نے یہ کہا ہے وضاحت دینی چاہیے جس طرح ہم سے مانگی گئی. شوکاز ہمیں دیا گیا اس پہ انہوں نے بھی اعتراض کیا, پریس کانفرنس میں کیا. ان کو حق ہے کہ وہ وضاحت طلب کرتے. بڑی مہربانی آپ کی بیرسٹر صاحب. ملک کے اندر جو صورتحال ہے, فیصلہ کیا آتا ہے, کس طرح آتا ہے فیصلہ دیکھتے ہیں. لیکن آج شوکاز نوٹس جس طرح بلاول صاحب نے پھاڑ کے پھینک دیا ہے, بڑا سخت رد عمل آیا ہے پیپلز پارٹی کا. اور جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کو روک دیا ہے. اور 10 کا الیکشن نون لیگ کی ایک تاریخی پتہ ہے, بڑا دھچکا سیاسی طور لگا ہے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی پالیسی کو, پی ٹی آئی کی مقبولیت کو. اور مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.